अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान मुजफ्फर। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो है भंग की काश्त, क्योंकि सरकारी तौर पर भंग की काश्त को जो है रेगुलाइज किया जा रहा है और पॉलिसी बयान फवाद चौधरी की जानिब से दिया गया था आज से कुछ माह कबल, और उसको हतमी शक्ल दी गई है आज इस हाइड्रोपोनिक सेंटर में हम मौजूद हैं जहां पर भंग की काश्त की गई है और आज इसकी फसल काटी जा रही है। इसकी फसल के हवाले से जब हमने यहाँ से डॉक्टर्स और सर्चर से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ से सीबीडी ऑयल जो है इस भंग से निकाला जाएगा, और उस सीबीडी ऑयल की मालियत के हवाले से बात की जाए तो 1 लीटर ऑयल जो है आलमी मार्केट में $10,000 तक जो है वो फरोख्त होता है, और एक जो फसल है उससे तकरीबन 10 लीटर जो है ऑयल निकाला जा सकता है। इस हाइड्रोपोनिक सेंटर में जब रिसर्चर से हमने बात की तो उनका कहना था कई इकसाम की जो भंग हैं वो काश्त की गई हैं, मुख्तलिफ जो टेम्परेचर है वो रखे गए हैं, लेकिन उसके बाद अब इनकी जब बीज निकाले जाएंगे और उससे सीबीडी ऑयल जो है वो निकाला जाएगा, उसके बाद पता लगेगा कि कौन सा सीबीडी ऑयल जो है वो इस एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है और कौन सा ऑयल जो है दूसरे एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसकी अहम जरूरत है वो है फार्मास्यूटिकल में इस सीबीडी ऑयल को इस्तेमाल किया जाएगा, और कहा जाता है कि कैंसर, मिर्गी और दीगर मेडिसिन में जो यूज होगा ये सीबीडी ऑयल, क्योंकि ये अगर ऑयल पाकिस्तान में ही प्रोडक्ट होगा तो बहुत ही जो मेडिसिन की कीमतें हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी मेडिसिन समझी जाती हैं, इन मेडिसिन के बायस जो है बहुत आसानी होगी आम आदमी के लिए। लेकिन एक बताया जाता है कि 3 से 4 साल का जो है अरसा लग सकता है। कैबिनेट डिवीजन में जो है वो पॉलिसी भेजी जा चुकी है, उसकी मंजूरी के बाद बताया जाता है कि सबसे पहले 100 के करीब जो लाइसेंस हैं वो जारी किए जाएंगे, और क्योंकि कंट्रोल जो है वो फसल है ये हर जो काश्तकार है वो नहीं उगा सकेगा, सिर्फ जिनके पास लाइसेंस होंगे वो ही इसको काश्त करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है मुख्तलिफ अदारों से, इसमें ANF का भी अदारा है क्योंकि मनशियात को ANF कंट्रोल करता है, उससे भी इजाजत ली गई। इसके अलावा दीगर जो अदारे हैं उनको भी जो है साथ लिया गया, और उसके बाद जो है इसकी जो है इजाजत ली गई, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इबाम था वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से तनकीद का निशाना भी हुकूमत को बनाया गया कि ये भंग की पॉलिसी ला रहे हैं, भंग उगा रहे हैं। लेकिन बताया जाता है कि आलमी मार्केट में भंग की जो सीबीडी ऑयल है उसकी मार्केट 25 बिलियन अरब डॉलर जो है वो मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट में के साथ जो है अगर पाकिस्तान इस भंग की काश्त को रेगुलाइज करता है और लाइसेंस जारी किए जाते हैं तो कहा जाता है कि बहुत से फवायद के साथ साथ जो आम आदमी पर मेडिसिन का जो बोझ है और मेडिसिन के जो अखराजात हैं वो बहुत कम हो सकेंगे। रवायती तौर पर यह भी कहा जाता है पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख के करीब जो लोग हैं वो भंग का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो है आम तौर पर गांव वगैरह में जाएं तो सरदाई के तौर पर कहते हैं कि ये ठंडी होती है, कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं नशे के तौर पर। तो इस हवाले से भी जो है पॉलिसी बनाई गई है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ये जो भंग है ये ड्रग्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ऐसी की गई है, ये सिर्फ मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होती है। और मेरे साथ जो दूसरा जो भंग के पौधे हैं सिर्फ उसका कहा जाता है कि इसके तने से रेशम जो है वो बरामद की जाएगी और उस रेशों से जो है धागा बनाया जाएगा, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही, क्योंकि टेक्सटाइल जब से कपास की काश्त में कमी हुई है तो बहुत से मसाइल का शिकार है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मददगार के लिए भंग की काश्त जो है वो बहुत अहम है। टेक्सटाइल के लिए उसको न सिर्फ ये जो हेम्प की जो फाइबर है ये न सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूट करेगी, इंपोर्ट्स के जरिए मुबादला बचाएगी, बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह जो मेडिसिन है वो भी हम कई जो मेडिसिन के लिए जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी फार्मा इंडस्ट्री वो भी इसको सब्स्टिट्यूट करेगी और हमारा जरिए मुबादला बचेगा। तो मकसद ये है कि ये जो एक हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, जिससे पहले हमने ऑलिव की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कैंपेन चलाया था और ऑलिव की एक बहुत मेजर किस्म की अब हमारी प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारी एरिड यूनिवर्सिटी है उन्होंने इसको पैकेज भी किया है, और ये इस तरह का जो ऑलिव ऑयल है जो कि हम हमेशा देखते हैं कि वो इम्पोर्टेड होता है,
یہ سبسٹیوٹ کرے گا. اب انشاءاللہ یہ نہ صرف وہ امپورٹ کو سبسٹیوٹ کرے گا بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے. اور اسی طرح جو مونگ پھلی کی جو آئل ہے وہ بھی انہوں نے کیا ہے, اور یہ جو ہے مختلف جگہوں پہ بیکریز میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کو بھی ہم امپورٹ کرتے تھے, یہ بھی ہوگا. تو ہم وہ ایک کلچر بنا رہے ہیں جس میں کہ امپورٹ سبسٹیوشن, سیلف ریلائنس اور ایکسپورٹ کی بھی پاسبلٹی. اب جو ہے تو جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس قسم کے پروجیکٹس کی سرپرستی بھی کرنا چاہتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں ہم پوری طرح سے تحقیق کے ذریعے جتنے بھی ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں, ایکسپینسو پارٹ ہوتا ہے وہ ہے اس کا سیڈ, جو کہ تقریباً $8 سے $12 میں ملتا ہے. وہ بھی ہم یہاں پہ لوکلی ہم اس کو سیڈز کو بریڈ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو جو ہیمپ کی جو اکانومی ہے اس میں یہ جو جن لوگوں کا غلط تاثر ہے کہ یہ غلط استعمال ہوتی ہے, اس میں وہ سیڈز کی لیول پر ہی وہ چیز کو وہ کیا جاتا ہے کہ جو اس میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے THC وہ جو ہے تو 0.3 سے نیچے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, ہیمپ کی جو یہ انڈسٹریل اور جو فارما کی جو کلٹیویشن ہوگی, اس سے دوسرا جو سب سے سائیڈ افیکٹ اس کا کیا ہوگا کہ جو illicit بزنس ہے, غیر قانونی بزنس ہے جو کہ ڈرگز کا ہے یا کسی چیز کا بھی ہے, وہ بند ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ پروڈکٹس جو اس سے نکلتے ہیں وہ 10 گنا زیادہ منافع دیتے ہیں بنسبت ڈرگز کے, تو اس لیے وہ خود بخود ہی وہ اس پہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑی اہم سمجھنے کی بات ہے. ہیمپ اس وقت دنیا میں $20 بلین کا ایک انڈسٹری ہے, اور اس پالیسی کے نتیجے میں آپ اتنی بڑی مارکیٹ کے ایکسس میں آپ آ جائیں گے. اس میں دیکھیں ہیمپ کا جو بنیادی طور کے اوپر یہ جو میڈیسنل بنتی ہیں اس میں بہت جو ہمارے ایک تو شدید جو درد ہے اس کی دوائیاں اس میں بنتی ہیں. دنیا میں اب اس وقت بہت ریسرچ جو ہے وہ آگے جا چکی ہے, اور اس کا استعمال بنیادی طور کے اوپر میڈیسنل ہرب کے طور کے اوپر ہوتا ہے, اس کے دوائی کے طور کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے. اور یہ ایک عام جو بھنگ ہمارے ہاں باہر میں لگتی ہے, ایکچولی یہ وہ بھنگ نہیں ہے. اس کا جو اس کے اندر جو آپ جسے TCL کہتے ہیں یا نشہ آور مواد کہتے ہیں وہ 3% سے چونکہ کم ہے, لہٰذا اس کا وہ نشہ آور ادویات میں یہ استعمال نہیں ہو سکتا. یہ میڈیسن کے لیے خاص قسم ہے ہیمپ کی. اب بات کرتے ہیں اپوزیشن سے, وہ کیا کہتے ہیں اس پالیسی پر. اگر یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کے کوئی میڈیکلی اس کا کوئی فائدہ ہے, اور اگر یہ پروو ہوا ہے کہ میڈیکلی بھنگ کے کاشت سے اور اس کی کلٹیویشن سے اور اس کی پروسیسنگ سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, پھر تو مجھے کوئی اس کا فائدہ نظر آتا ہے. بٹ ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از لائک اے ڈرگ. دیکھیں یہ ہمارے کے پی کے دیہات میں بھنگ ہوتی ہے نا, اکثر جب عرس ہوتے ہیں نا تو یہ لوگ بھنگ کا استعمال کرتے ہیں, لیکن بھنگ بھی ایک نشہ ہے, یہ ایسے نہیں ہے. اس سے بھی انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے. پہلے انہوں نے انڈوں کا کیس چلایا تھا, پھر مرغیوں کا, پھر گائے کا. کیا بڑی معاشی حالات تو دن پر دن خراب ہو رہے ہیں. اب لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. اب بات کریں گے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو کہ اس پروجیکٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور ان سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے کیا فائدے ملک کو ہوں گے اور آگے وہ مزید کیا کرنے جا رہے ہیں. جی اس وقت ہمارے ساتھ وائس چانسلر ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کے موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ بھنگ کی کاشت کے حوالے سے اس کے فوائد, اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے ڈرگز میں استعمال ہوتی تھی لیکن اب اس کو سرکاری طور پر جو ہے پاکستان میں ادویات اور فارماسیوٹیکل اور ٹیکسٹائل کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں. تو سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں, اور آپ مزید اس میں کتنی انویسٹمنٹ جو ہے اس کی ضرورت ہوگی اور کتنا ہم کمائیں گے, اس حوالے سے بتائیے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہم نے PCSIR جو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اس کے ساتھ مل کے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے شروع کیا. تو یہ کراپ جو ہے یہاں یہ ہمارا ہائیڈروپونک کا کنٹرولڈ انوائرمنٹ کا یہ سٹرکچر ہے, یہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کا 5 ایکڑ کا. تو 1 ایکڑ میں اس کا ٹرائل کیا گیا جو کہ بہت ہی کامیاب ٹرائل ہوا ہے, اور یہ 3.5 مہینے میں کراپ تیار ہوئی ہے.
اس سے جو ہے یہ اب یہ آج اس کی ہارویسٹنگ کا افتتاح ہوا ہے. نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس سے جو بائی پروڈکٹ بنے گی اس میں CBD آئل دیکھا جائے گا اور THC دیکھا جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب یہ شروع کیا گیا تو یہ PCSIR اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اینٹی نارکوٹکس والے ان کے ساتھ ہم نے بھی مل کے جو ایک پالیسی مرتب کی جو کہ پرائم منسٹر کے پاس وہ کیبنٹ منظوری کے لیے گئی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہ ایک انیشیٹو ہے تاکہ جو ہم ہے نا وہ امپورٹ بل جو ہے وہ کم کر سکیں اور یہ اس کو ہائی ویلیو کیش کراپ جو ہے اس کو متعارف کرایا جائے تاکہ اس میں فارمر بھی اور انڈسٹری بھی جو اپنا کو ہم ساتھ ملائیں اور اس کراپ کو جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھنگ جو ایک آپ کہہ لیں کہ لفظ بدنام ہوا لیکن اس کے ہیلتھ بینیفٹ یا باقی یوزیج جو ٹیکسٹائل کا یا جو گتا بنتا ہے یا گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے, نیوراسیوٹیکل میں استعمال ہوتی ہے, فارماسیوٹیکل میں یوز ہوتی ہے, تو یہ اس کو متعارف کرایا جائے. یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہارٹ ڈیزیز کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے, کینسر کے لیے ہے, یہ پین ریلیو کرنے کے لیے ہے, آرتھرائٹس کے لیے ہے, یہ تو میڈیسن اور فائبر اس کا جو ہے کاٹن سے بھی زیادہ ڈیوریبل ہے. تو اس سے جو ہے یہ 40 سے زیادہ ممالک میں یہ لیگلائز ہو چکی ہے اور اس کا بلینز ڈالر کا بزنس ہو رہا. تو اس کو ہم نے بھی یہ دیکھا کہ یہ جو کراپ ہے ہمارے لیے تو یہ ویسے ہی آپ جیسا کہ میں نے کہا کہ سوائل اور انوائرمنٹ اتنی سوٹیبل ہے, تو یہ یہاں پہ ہم جو ٹرائل کر رہے ہیں اس سے ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے PCSIR کے ساتھ مل کے یہ دیکھے گی کہ یہ 4 ورائٹیز جو مختلف ریجن سے لے کے آئے ہیں یہاں پہ زیادہ گرو ہو رہی, تو اس میں کتنا پوٹینشیل ہے, کتنا اس میں CBD آئل ہوگا, کتنا THC ہوگا, اور پھر اس کو جو ہماری ٹیم ہے بایو ٹیکنالوجی کی, باٹنی کی, پلانٹ بریڈنگ کے, اگرانومی کے, اس کے جو اس کی کراسنگ کریں گے ورائٹیز کو ملا کے, تو وہ ہم اپنی ایک انڈیجنس ورائٹی نکالیں گے جو کہ جس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہوگا. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم بائی پروڈکٹس کے ساتھ یہ انڈسٹری کو ساتھ گورنمنٹ ملا کے جب یہ شروع کرے گی تو یہ اکیڈیمیا انڈسٹری گورنمنٹ لنک کے ساتھ, تو اس سے جو ہے ہمارا زر مبادلہ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور جو ہے یہ قرضوں کا بوجھ کم ہوگا. اچھا سر, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں اس کی بیجوں سے جو تیل نکلتا ہے CBD آئل اس کی بہت زیادہ قیمت ہے. اس کی قیمت کتنی قیمت ہے اس وقت عالمی مارکیٹ؟ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کا 1 لیٹر $10,000 تک تھا. اب کیونکہ یہ مارکیٹ میں کافی ممالک اور بھی ہیں کچھ کام ہوا, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ہے وہ 1 کروڑ روپے کا جو 1 ایکڑ سے نکلے گا کم از کم. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا جب یہ اویئرنیس آئے گی کہ یہ جو اس کا ابیوز ہو رہا وہ کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک ایکڑ ان کو ملتا ہے جو ڈرگ بناتے ہیں. جب اس کا 1 کروڑ ملے گا تو وہ بھی آٹومیٹیکلی وہ ڈرگ والا کام بھی ختم ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. جو ہمارے ساتھ وائس چانسلر ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی موجود تھے, انہوں نے بتایا کہ اس کے فوائد کیا ہے, اس کے CBD آئل جو ان کے بیجوں سے نکالا جائے گا اس کے فوائد کیا ہے اور اس کا کتنا زر مبادلہ جو ہے وہ کمایا جائے گا. بھنگ کی کاشت جس کو سرکاری طور پر حکومت نے پالیسی بنایا ہے اور اس کی کاشت کے حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں, اس کی کاشت اور اس سے پیدا ہونے والی ادویات اور جو فارماسیوٹیکل استعمال کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل اس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکسٹائل کے لیے بھی بھنگ کی جو کاشت ہے بہت اہم ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ قریشی صاحب موجود ہیں جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس ڈپارٹمنٹ کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ بھنگ کی کاشت اب سرکاری طور پر پاکستان میں کی تو جا رہی ہے, یہ کن کن ادویات کے لیے استعمال ہوگی اور عام شہری کو کتنا فائدہ ہوگا, اس حوالے سے آپ بتائیے گا. اس سے ایک کمپاؤنڈ حاصل ہوتا ہے جس کو ہم CBD آئل کہتے ہیں. CBD آئل کا بہت ہی زیادہ یوز ہے کینسر میں, ایڈز میں اور ارتھرائٹس میں, مرگی کے دوروں میں, اور اس کے علاوہ یہ آئز کے لیے خاص طور پہ جن کو کولیسٹرول کا ایشو ہے, بلڈ پریشر کا ایشو ہے, تو ان صورتوں میں یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر انسومنیا جن کو کہہ لیں کہ نیند نہیں آتی,
تو ان کے لیے بھی یہ ہے. اور میں اس میں ایک اور بھی بات واضح کر دوں کہ اس میں کوئی بھی ایڈکشن یا نان نارکوٹک ایفیکٹ ہے، یعنی یہ نشہ آور قطعاً نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس پلانٹ میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. 2 کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، ایک نشاور ہوتا ہے اور ایک بغیر نشے کے. تو ایک اسٹیج ہوتی ہے پلانٹ کی جس اسٹیج تک اس میں نشاور کنٹینٹ نہیں ہوتے، جس کو ہم فلاورز، برڈز یا ٹرائیکومز کہتے ہیں. اب یہ جو فصل آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ اس وقت سیڈ فارمیشن سے پہلے فلاورز یا ٹرائیکومز جو ہم نے ٹیسٹ کر لیے ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، اور یہ ان کو گلینڈولر ٹرائیکومز کہتے ہیں جس میں آئل موجود ہوتا ہے. تو یہ وہ آئل آپٹینٹ کر کے ہم جو ہے CBD آئل یعنی بنائیں گے، جس کا کہ ادویات میں کافی یوز ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو آرتھرائٹس، مرگی، ایڈز میں، کینسر میں، انسومنیا میں، تو اور اس کے علاوہ جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کو ڈیکریز کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر جس کی وجہ سے انکریز ہوتا ہے تو یہ اس کو بھی فائدہ دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی زیادہ سوتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ آپ نے بھنگ تو نہیں پی اور آپ سوئے ہوئے ہیں. کیا اس میں نشہ، اور جو ایسا کہا جاتا ہے کہ بھنگ پینے سے نشہ انسان کو ہوتا ہے اور ڈرگس کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ اس کے اپوزٹ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈرگس کے لیے استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے نشہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ نشاور کنٹینٹ جس کو ہم THC کہتے ہیں وہ اس کے لیوز سے لیتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھوٹنے کا عمل ہے زیادہ تر لیوز، اور نو ڈاؤٹ کہ کچھ فلاورز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو پبلک ہے، پبلک کو پتہ نہیں ہے کہ پلانٹ کس اسٹیج میں وہ نشاور کنٹینٹ پیدا کرتا ہے. تو یہ چونکہ نشاور کنٹینٹ سے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اس کو ہارویسٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس میں فلیکسیبلٹی ہے، اگر ٹمپریچر انکریزڈ ہو، اور اس کے علاوہ اس میں اگر لکس کا جو رول ہے، فوٹو پیریڈک رول ہے، آپ نے دیکھا یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہم اس کو صرف پلانٹ کو اتنی ہی انپٹ جس کے لیے وہ CBD پروڈیوس کرتا ہے، ہم نے وہی اس کو انپٹ دی ہے اور وہی خوراک اس کو دی ہے تاکہ وہ نشاور کنٹینٹ اس میں بنا نہ سکے. یہی وجہ ہے کہ یہ نشاور نہیں ہے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ 1 ایکڑ سے کتنا CBD آئل جو ہے وہ پیدا ہوگا؟ 1 ایکڑ سے رفلی 8 سے 10 لیٹر جو ہے وہ آئل پروڈیوس ہوتا ہے. اور چونکہ یہ ہمارے پاس ہم نے 3-4 ڈفرینٹ اسٹرینس لگائی ہیں، ڈفرینٹ ورائٹیز لگائی ہیں. اب ہم اس اسٹیج میں پہنچے ہیں، ڈیفینیٹلی آئل موجود ہے، لیکن اب ہر ورائٹی کا رسپانس کتنا ہے، اس میں آئل کتنا موجود ہے، اس پہ ابھی ٹیسٹنگ کے لیے ریڈی ہے. ہم نے ابھی ہارویسٹ کر لیا ہے، اور ہارویسٹنگ کے بعد اس کو ڈرائی کر کے ہم PCSIR لیبس میں ان کو ٹیسٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ اس میں بایو ماس کے مقابلے میں کتنا جو ہے وہ آئل پرسنٹیج حاصل ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی دیکھا گیا کینسر کی دوائیاں بہت مہنگی ہے، اور ایڈز جو ہے اب کہہ رہے ہیں اس کا اس سے جو ہے دوائیات ہے وہ بنیں گی، وہ تو لا علاج ہے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اور یہ دوائیات میں کتنا ریلیکسیشن عوام کو ملے گی اگر ہم یہ آئل پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک چیز شاید بتانے میں وہ رہا، اب ریسنٹ جو اسٹڈی ہوئی ہے وہ کووڈ-19 میں بھی اس کا جو پریلیمنری اسٹڈی ہے اس کے مطابق یہ سکسیسفل رہا ہے، اس کو ٹریگر کرنے میں بھی سکسیسفل رہا ہے. عوام الناس تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کچھ مراحل سے ابھی اس کو گزرنا پڑے گا، کیونکہ ایکسپیریمنٹ اور جب تک شواہد نہ ہوں تو آپ اس کو مارکیٹ تک رسائی نہیں دیتے. لیکن 3 سال کے اندر کیونکہ ابھی آئل اس میں موجود ہے، پھر یہ کہ بہت ساری کمپنیز نے، انڈسٹریز نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے، وہ ان کو ایک معاہدے کے تحت، ایک MOU کے تحت ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ سیڈ اور اس کی کلٹیویشن ٹیکنیک اور کیپیسٹی بلڈنگ کر کے ہم اس کو ڈیفینیٹلی فارمر یا ڈور اسٹیپ تک لے کے جائیں گے. تو وہاں سے اس کی کلٹیویشن کی شروعات ہوگی ماس لیول پہ، پھر وہ ایک عام انسان تک انشاءاللہ پہنچ پائے گی ٹیکنالوجی. اب لیں گے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے کامران جو کہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہیں اس پروجیکٹ کے، اور ان سے پوچھیں گے کہ کون کون سی بھنگ کی اقسام جو ہے یہاں پر کاشت کی گئی ہیں.
वेलकम बैक। अब चलेंगे हम चीफ कोऑर्डिनेटर कामरान के पास, जो कि इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर है। उनसे पूछते हैं कि इसमें कौन कौन सी किस्म की जो फसलें हैं वो लगाई गई हैं। इस वक्त हम रवात के हाइड्रोपोनिक सेंटर में मौजूद है, जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था भांग की काश्त के हवाले से, उसको हतमी शक्ल दे दी गई है और पहली फसल जो है वो तैयार हो चुकी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त जो है ये फसल मुकम्मल तौर पर तैयार है और CBD ऑयल जो बताया जाता है कि सबसे महंगा आलमी दुनिया में मिलता है, उस हवाले से जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट की जाएगी। मेरे साथ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कामरान साहब मौजूद है, उनसे इस तमाम जो फसल और मुख्तलिफ जो इकसाम है उस हवाले से पूछेंगे। सबसे पहले कामरान साहब आपसे ये पूछेंगे कि इसमें कितनी जो फसलें हैं वो भांग की काश्त की गई हैं और उनके फवायद क्या है और आलमी मार्केट में इनकी कीमत क्या है, इस हवाले से बताएं। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का कि आप लोग तशरीफ लाए। अभी जो हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये 4 डिफरेंट किस्म की जो स्ट्रेन्स हैं उनको यूज कर रहे हैं। सबसे पहले जो मेरे राइट पे जो आप देख रहे हैं, ये सकरदू का बीज है और ये HGP01 के नाम से होता है। तो आगे चलते जाएंगे, साथ साथ कामरान साहब ये भी बताते जाइएगा कि इनके बीज में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है कि ये जो है इनका क्या माहौल इनको डिफरेंट चाहिए होता है या फिर इनके लिए कोई बीज डिफरेंट मंगवाया जाता। सुना है कि इसका बीज बहुत महंगा होता है। जी, सबसे ज्यादा जो चीज में इम्पोर्टेंट है वो उसका सीड है। अगर इंटरनेशनली सीड को आप देखें तो ये $8 से $12 का एक सीड हासिल होता है। तो दैट्स वाई हमारे जो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे और उसके बाद PCSIR के साइंटिस्ट, उन्हें मिल के एक इस पे जो एक MOU साइन हुआ था, उसके तहत कि हम जॉइंट वर्किंग करेंगे और अपना बीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए 4 डिफरेंट स्ट्रेन्स फ्रॉम पाकिस्तान हमने इसको पिकअप किया और ये तकरीबन अभी टोटल 1000 प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको इनके कलर्स का डिफरेंट नजर आएगा, कुछ की हाइट ज्यादा नजर आएगी, कुछ जिनकी हाइट आपको कम नजर आएगी। तो डिपेंड्स उस किसका उसमें से बीज कैसा आएगा, किसके फ्लावर्स डिफरेंट होंगे, किसी की जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये ऐसा पौधा है, कुदरत ने इसको ऐसा बनाया है कि इसकी कोई भी चीज जाया नहीं होती। आप जैसे बता रहे हैं इसकी कोई भी चीज जाया नहीं होती, ये किस किस काम आ सकता है? एक तो अद्वियात के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत अहम बताया जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन सी सनतें हैं जिसके लिए ये पौधा जो है अहम है? जी सर, सबसे पहले तो जो फार्मास्यूटिकल है उसमें जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, जो बहुत ही तकलीफ दे मरहले से जिसे वो लोग गुजरते हैं, दैट कीमोथेरेपी में उनके जिस्म के पूरे बाल उठ जाते हैं और इंतहाई तकलीफ से वो लोग गुजरते हैं। तो ये कीमोथेरेपी का अल्टरनेट के तौर पे जो CBD ऑयल है उसके तौर पे ये यूज होगा। उसके अलावा ये एड्स के पेशेंट्स के लिए, एपिलेप्सी के लिए, उसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के जो आर्थराइटिस पेन होते हैं, उन पेन जॉइंट पेन्स हैं, ये उसमें यूज होता है। उसके बाद जब फार्मास्यूटिकल से नेक्स्ट हम जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा फिगर देखें तो लास्ट ईयर हमारी जो काश्त हुई थी दैट इज 40%, जो हमारी नीड को सिर्फ 40% फुलफिल कर पाई थी। और इस साल अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से क्या हुआ कि वो 60% तक गई है, बट स्टिल वी आर नॉट सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट। तो हेम्प का जो पौधा है एक उसका अल्टरनेट के तौर पे यूज होगा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एंड इट वुड बी अ मिरेकलस प्लांट फॉर देम एज वेल। सर, ये जो किस्म है इसके हवाले से बताएं कि ये कौन सी किस्म और कौन से जगह पे ये सबसे सूटेबल है? जी, बेसिकली कैनबिस सटीवा जो है ये गुलिस्तान का है और इसमें बेसिकली अभी जितने भी हमने इसको लगाए हैं आफ्टर 3.5 मंथ्स ये इस फेज तक ये पौधे पहुंच गए हैं। अब जो हमारा ये है कि फिर इनकी क्रॉस पोलिनेशन करवाई जाएगी और फिर हम एक अपना सीड जनरेट करेंगे। उसी चीज में ये वर्किंग हो रही है और इंशाल्लाह वेरी वेरी मच होपफुल कि पाकिस्तान अपने सीड सफिशिएंसी में आ जाएगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के लिए कितने डॉक्टर्स और कितने रिसर्चर्स को हायर किया गया है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन कौन से हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक है, उस हवाले से भी साथ साथ हमें बताते जाइए कामरान साहब। जी, सबसे पहले तो अंडर द अम्ब्रेला मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी आर वर्किंग, और PCSIR का ये लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से PCSIR को लाइसेंस दिया गया है इसकी कल्टीवेशन के लिए और इसको आगे लेके चलने के लिए। और PCSIR के साथ PCSIR के तमाम साइंटिस्ट, PhD डॉक्टर्स और टेक्निकल स्टाफ विद PCSIR, देन हमारे साथ एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, PhD डॉक्टर और तमाम लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। अच्छा कामरान साहब, ये भी बताइएगा लोकेलिटी इस्लामाबाद लिखा हुआ है इसमें, क्या ये इस्लामाबाद में जो आम पौधे होते हैं उसी तरह होंगे कि मुख्तलिफ होंगे? अच्छा, ये जो सीड है, इस सीड पे वर्किंग करने के बाद इसकी हम कल्टीवेशन करके इसको हम फेज में लेके आते हैं। जैसे आपने शुरू से देखा था, पहले हमने सकरदू के स्ट्रेन देखी थी, उसके बाद आगे गुलिस्तान के स्ट्रेन पे, अब ये हमारी लोकल स्ट्रेन है इस्लामाबाद की।
اسلام آباد کی لوکل اور اس میں کیا فرق نظر آتا ہے کامران صاحب؟ تھوڑا سا جو ٹیمپریچر کا، پھر سوئل کا ڈفرنس ہوتا ہے، پھر ایٹماسفیئر کا ڈفرنس ہوتا ہے، اس سے پھر اس کے جو CBD آئل ہے اس کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے، جو سیڈز ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اچھا کامران صاحب یہ بھی بتائیے گا وادی تیرا، یہ تیرا کا سیڈ ہے، اور تیرا کا سیڈ بہت اچھا سیڈ ہے تیرا کا، اور اس میں آپ تھوڑا سا اگر پودوں کو دیکھیں تو کافی ان کی ہائٹ آپ کو نظر آئے گی، کافی ہائٹڈ پلانٹس ہیں اس کے۔ تو نہیں ان کی ہائٹ ہے، کیا ان میں سے CBD آئل جو ہے وہ زیادہ نکلے گا یا اس کے تنے کو مختلف اقسام کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ ایک چھوٹی سی میں بات کروں، جیسے اگر اس کی ہائٹ زیادہ ہو گئی ہے تو اٹ مینس کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بہت سوٹیبل ہوگا یہ، کیونکہ جتنی اس کی ہائٹ زیادہ ہوگی اس میں اسٹیم اس کا اتنا زیادہ ہوگا، جتنا اسٹیم زیادہ ہوگا تو اسٹیم سے جو اوپر سے جو اس کی کچھ چیزیں اتر رہی ہیں وہ اس کے مطابق کچھ چیزیں بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا کامران صاحب دیر کیوں کی گئی، آپ اپنی ریسرچ کے مطابق بتائیں کہ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے میں، اور اس کی جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے بڑی سخت تنقید کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب یہ پروجیکٹ شروع کر دیا، لیکن اب یہاں پر پہنچے ہیں تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بلین ڈالرز کا جو ہے یہ پروجیکٹ ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں تاخیر کی گئی یا ہمارے ریسرچر کا ایشو تھا یا حکومتی سطح پر یہ تاخیر ہوئی؟ جی بیسیکلی تھوڑا سا لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ کہ ایک تو سب سے پہلے تو اویئرنیس کی کمی ہے ہمارے ہاں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اویئرنیس پروگرام کی ضرورت ہے، اس اویئرنیس پروگرام کی جیسے اپوزیشن کی طرف سے اور کچھ جنرل پبلک کی طرف سے جن کو اس چیز کے بارے میں کمپلیٹ نالج نہیں تھا، دے ور تھنکنگ کہ جیسے عام بھنگ جو وائلڈ پلانٹ ہوتا ہے تو جو وائلڈ پلانٹ کو کاشت کر کے اور پوری قوم کو بنگی بنایا جا رہا ہے، تو وہ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے اور تمام فیسز سے ANF کے ساتھ، ڈریب کے ساتھ، there were so many other ادارے جو تھے گورنمنٹ کے منسٹری، جیسے ایگریکلچر منسٹری ہے، فوڈ منسٹری ہے، اس کے بعد ہمارے سے FBR ہے، منسٹری آف کامرس اینڈ ٹریڈ ہے، تو بہت سے لوگوں کو آن بورڈ کرنا، تمام کی ریکمنڈیشن انپٹس کو لینا، تمام اداروں سے اس کی اپروول لینے کے بعد ریچ ان فیز کہ ہم اس کی کلٹیویشن کر سکیں۔ اچھا کامران صاحب یہ بھی بتائیے گا، اس میں بہت سے پودے غائب ہیں، تو یہ کیا مطلب، یہ بیج کامیاب نہیں ہوا، یہ کیا اس کا کچھ بتائیں گے؟ یہ کلٹیویشن ہم نے جو ٹوٹل ہم نے کیا تھا کہ 1000 پلانٹس ہم نے لگانے تھے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو سپیس ہے وہ تقریباً 2 سے 2500 پودے لگانے کی جگہ ہے، تو صرف ہم نے 1000 پلانٹس پہ ہم R&D کرنا چاہتے تھے، جو ماشاءاللہ ہمارا بہت سکسیسفل ہو گیا ہے، اور آج منسٹر صاحب نے اس کی ہارویسٹنگ کا اناگوریٹ بھی کر دیا ہے۔ اب اس کی ہارویسٹنگ ہو جائے گی، تمام پلانٹس جو ہیں یہ کٹ جائیں گے، اور پھر ان کو ہم اوپر یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں تھریڈز دیکھ رہے ہیں، یہ پھر تھریڈز کے ساتھ ان کو ہینگ کر دیا جائے گا، اور پھر یہ ڈرائی فیز میں جائیں گے، ڈرائی ہونے کے بعد پھر ایکسٹریکشن، CBD آئل اینڈ ریسٹ آف دا اسٹف۔ اچھا کامران صاحب آپ کو کتنا لگتا ہے کہ کتنا CBD آئل جو ہے وہ نکل سکے گا اور کتنی مالیت کا ہوگا، یہ بھی بتائیے گا۔ ایگزیکٹ اس کا فگر دینا تو پاسبل نہیں ہوگا اس وقت، کیونکہ دس از دا فرسٹ ٹائم وی آر گوئنگ فار اے کراپ۔ ابھی تمام چیزیں جو ہیں ایکسپیریمنٹل فیز میں ہیں، جو ماشاءاللہ ہماری جو بھی ہمارا جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں ہم سکسیسفلی جا رہے ہیں، تو جیسے ہی ہارویسٹنگ، دین ڈرائی، دین اس کے بعد جو اس کی ایکسٹریکشن اور CBD آئل اس فیز میں ہم آئیں گے، دین ول بی ان اے پوزیشن ٹو گیو یو دا ایگزیکٹ فگر۔ لیکن سر یہ اندازاً ویسے اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا 1 لیٹر جو آئل ہے CBD آئل ہے وہ $10,000 کا ہے۔ ہاں یہ $10,000 کا پہلے تھا، آج سے کچھ کپل آف ایئرز بیک۔ اب کیونکہ اب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب جیسے کینیڈا میں بھی اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، اور بہت سے کنٹریز میں انڈر دا چارٹر آف UN اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد اس کی پرائس تھوڑی نیچے آئی ہے CBD آئل کی، بٹ اسٹل بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کی۔ جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں، US کی جو مارکیٹ شیئر ہے وہ $61 بلین، اور ہم ایز اے پاکستان میں ہم اس کا جو مارکیٹ شیئر جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پروبلی وڈ بی انشاءاللہ $20 بلین۔ کامران صاحب میرا آخری کوشچن ہے کہ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہاں پر یہ کامیاب ہو جاتا ہے پروجیکٹ تو کون کون سے علاقے جو ہے مختص کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا، کیا عام کاشتکار اپنی فصل میں یہ اگا سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ کنٹرول پروڈکٹ ہے یہ، کیونکہ ڈرگ ریلیٹڈ اٹس اے سینسٹیو پروڈکٹ، تو یہ ڈیفینیٹلی ویئر ایور اٹ ول ورک انڈر دی مانیٹرنگ آف ANF اور ڈریب کی، ANF کی، پھر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فوڈ منسٹری، ایگریکلچر منسٹری، تمام منسٹریز کے انڈر یہ کام کیا جائے گا۔ تو ابھی یہ ہے کہ ہماری نیشنل ہیمپ پالیسی کو ڈرافٹ کر کے PM آفس میں بھجوا دیا گیا ہے، جیسے ہی کیبنٹ سے اس کا اپروول آتا ہے تو دین ول بی ان اے پوزیشن ٹو گیو یو آل دا کوسچنز آنسر۔
थैंक यू सो मच कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कामरान साहब ने तमाम तर इसकी इकसाम और इसके फवायद के हवाले से हमें बताया, और मजीद आम फार्मर जो है इसको उगा सकता है या नहीं उगा सकता, इस हवाले से भी उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये कंट्रोल जो है फसल है, इस के हवाले से सबसे पहले जो है इजाजत लेनी पड़ेगी, लाइसेंस जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही किसी को इसकी काश्त की इजाजत दी जाएगी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेजबान उस्मान मुजफ्फर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान।